अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है भई आप लोग। आज हमारा टॉपिक है रमूज़ व औक़ाफ़। रमूज़ रम्ज़ की जमा है, इसका मतलब है इशारा या अलामत के, ठीक है। और औक़ाफ़ वफ़ की जमा है। वफ़ के मानी होते हैं ठहरना या रुकना। गोया ये जो रमूज़ व औक़ाफ़ या अलामात हैं, ये वफ़ या इन इशारों या अलामतों को कहते हैं जो किसी इबारत के एक जुमले के एक हिस्से को उसके बाकी हिस्सों से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि इबारत में जुमले के हिस्से, ठीक है, इबारत है, इबारत में आप रैंडम ऐसे बात करते जा रहे हैं, आप बयान करते जा रहे हैं, तो वो इबारत आपकी वो महमल इबारत होगी जिसका कोई मानी नहीं होगा, ठीक है, वो गैर ज़रूरी समझी जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें रमूज़ व औक़ाफ़ का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो वो आपके लिए एक बामानी बन जाएगी, ठीक है। उसके जुमले जो हैं, उसके जुमले के जो हिस्से हैं वो भी बाकायदा इशारों से अलामतों से जो है वो उनको जो है वो सजाया जाएगा, तो वो आपके लिए इंतहाई जो है वो मुफीद साबित होगी। इन अलामात की बड़ी अहमियत होती है। अगर इन अलामात की ख्याल ना रखा जाए तो मफ़हूम कुछ से कुछ हो जाता है। दूसरी बात यह है कि बेटा ये जो रमूज़ व औक़ाफ़ होते हैं ना, इनसे आपकी तहरीर में निखार आता है। ये असल में तो वो अलामतें होती हैं जो आपको यूँ कह लो कि आपकी तहरीर को मज़ीद खूबसूरत और जो है उसमें दिलकशी पैदा करने के लिए होते हैं। कहाँ आपने रुकना है, कहाँ आपने थोड़ा रुकना है, कहाँ आपने बात मुकम्मल करनी है, कहाँ आपने सवालिया निशान डालना है, कहाँ आपने अलामत नदाइया डालना है, किसी को पुकारना है तो उसके बाद क्या लिखना है, किसी की बात के लिए आपने ठहरना है, कितना ठहरना है, ये सब कुछ आपको इन अलामात के ज़रिए आप बयान होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि बेटा ये जो रमूज़ व औक़ाफ़ हैं ये हर ज़बान के अंदर मौजूद हैं। इनका आगाज़ जो था वो सबसे पहले बगदाद में हुआ, फिर उसके बाद दमिश्क, फिर उंदलस के अरब उलमाओं ने अरब वालों को वैसे ही अपनी ज़बानदानी पे बड़ा नाज है। ये बाकियों को जो है गुंगा समझते हैं, अपने आप को बड़ा अक्ल फ़हम वाला समझते थे। दूसरी बात ये इन्होंने मज़ीद अपनी ज़बान को खूबसूरत बनाने के लिए, समझने के लिए इन्होंने जो है रमूज़ व औक़ाफ़ का इस्तेमाल किया। फिर ये हुआ कि इनके बाद जो है कमो बेशतर हर ज़बान के अंदर, आज दुनिया की हर इल्मी अदबी ज़बान के अंदर जो है इनका किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल जो है वो किए जाते हैं। कुछ अलामतें मुकर्रर हैं जिनका इस्तेमाल है, और उर्दू हमारी ज़बान जो है आपको पता है लश्करी ज़बान है, ठीक है। तो इस ज़बान के अंदर भी रमूज़ व औक़ाफ़ का इस्तेमाल लाज़मी है, ठीक है। अहले इल्म, अहले अदब इनका इस्तेमाल लाज़मी गर्दाते हैं। आप ग्रामर की रूह से देखो तो इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इनकी साथ साथ शक्लें भी दी गई हैं। आपका जो है किताब है जो टेक्स्ट बुक है उसके जो है पेज नंबर 25 पर इनकी अलामात भी ज़ाहिर हैं, और साथ में इनके नाम, किस अलामत का नाम क्या है वो भी साथ लिखा हुआ है। तफसील इसकी मैं आपको इस जो है बताऊंगी। ये वैसे उर्दू में इस्तेमाल होने वाले रमूज़ व औक़ाफ़ जो हैं वो 10 हैं। आज के लेक्चर में हम 5 जो हैं उनको बयान करेंगे, और 5 इंशाअल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ जो है वो उसके बारे में गुफ्तगू करूँगी। सबसे पहला सख्ता, हम इसको आम जो है यूँ कह लो कि सख्ते के अंदाज़ में इसको हम बयान करते हैं, ठीक है। सख्ता उसको इसका दूसरा नाम वक्फ़े खफ़ीफ़ होता है, हल्का सा रुकना या हल्का सा जो है किसी बात का असर लेना। सख्ता होता है, अगर इसको वक्फ़े खफ़ीफ़ के मानों में ली जाए तो हल्का से रुकना। सख्ता आप जो वैसे कहते हैं ना, किसी पर सख्ता तारी हो गया, कुछ सुना कुछ देखा तो वो एकदम उसके ऊपर सख्ता तारी हो गया कि वो कुछ बोलने कुछ करने के काबिल ना। ये वो चीज़ है कि रमूज़ व औक़ाफ़ में जो सख्ता है ये सबसे कम ठहराव के लिए, जो सबसे मुख्तसर मैंने इसलिए नाम लिया है कि हल्का सा जो ठहराव होता है उसके लिए सख्ते की अलामत होती है। सख्ते की अलामत भी आपने देख लिया होगा, कोसैन में है कि आपने इसका ये जो है ये सख्ता की अलामत जो है कॉमा की शक्ल में है, ये होती है, और ये अलामत की वज़ाहत के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है।
اکثر یہ علامت جو ہوتی ہے نا وضاحت کرنے کے لیے، آپ ہلکے سے کسی چیز پر رکے ہو، ٹھہرے ہو، اور اس کے بعد آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بات کرتی ہوں کہ بات اس طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ میں کہتی ہوں پنجاب، اب پنجاب کے بعد میں نے ہلکا سے رکی ہوں سندھ، ٹھیک ہے، سندھ کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا پاکستان کے صوبے ہیں، ٹھیک ہے، سب میں نے ہلکا سا اپنے آپ کو ٹھہراؤ دیا ہے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا پاکستان کے صوبے ہیں۔ مزید بھی نیچے میں نے ایک اور بھی آپ کے لیے جو ہے وہ جو ہے اگزامپل کے لیے لکھا ہے کہ یہ کمرہ 16 فٹ لمبا، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے ہلکا سا وقفہ لیا ہے، 15 فٹ چوڑا اور 10 فٹ اونچا ہے۔ تینوں میں نے سکتے کی ہلکی خفیف علامت جو ہے اس کا استعمال کی ہوئی ہے، یہ ہلکا سا میں نے ٹھہراؤ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا جو دوسرا آپ کا آتا ہے رموز و قاف میں سکتے کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ ہے وقفہ، ٹھیک ہے۔ وقفہ کیا ہے؟ وقفہ ہے کہ یہ علامت سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پہلے ہلکا ٹھہراؤ لینے کے لیے ہم سکتہ استعمال کرتے ہیں، خفیف سا، ہلکا سا، تھوڑی سی دیر کے لیے رکنے کے لیے، لیکن اب ہم نے سکتے سے، اس ہلکے سے رکنے سے یا ہلکا سا ٹھہراؤ سے ہم نے کچھ زیادہ ٹھہراؤ لینا ہے، اس کے لیے ہم جو ہے وہ وقفہ یا جس کو نصف وقف، آدھا رکنا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں، اس کو ہم استعمال کریں گے۔ اب اس کی علامت آپ کی ہے کہ نیچے آپ نے فل سٹاپ جس کو آپ بولتے ہو ایک نقطہ لگانا ہے اور اوپر آپ نے کوما جو ہے موڑ کر لکھنا ہے، یہ جو ہے وہ اس کی یہ علامت ہوتی ہے۔ یہ ہے بیٹا لاہور کا، ٹھیک ہے، لاہور پنجاب کا، صحیح ہے۔ اب آپ نے رکنا ہے کہ لاہور بھی ہم بیان کر رہے ہیں اور پنجاب کا بھی بیان کر رہے ہیں۔ آگے ہم جملے کے اختتام پر جائیں گے تو ہمیں تفصیل پتہ چلے گی کہ کیا ہے۔ لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا اور پشاور KPK یا سرحد کا دارالحکومت ہے۔ پہلے ہم نے فوراً سے بتا دیا کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہے ان کو ہم نے بتا دیا، تفصیل سے بتا دیا ان کے درمیان سکتے کی علامت استعمال کر کے کہ یہ جو ہیں یہ پاکستان کے صوبے ہیں۔ اب ہم نے ان صوبوں کے دارالحکومت یعنی دارالخلافہ جو ہیں ان کے، وہ ہم نے بیان کرنے ہیں، تو وہ ہم نے بیان کیے ہیں کہ لاہور پنجاب کا، پھر ہم نے وقفے کی علامت لی، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا اور پشاور جو ہے وہ جو ہے خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے، ٹھیک ہے بچے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک علامت آتی ہے رابطہ۔ آپ لوگ رابطے کی علامت لگاتے ہو، آپ لوگوں نے سیکنڈ ایئر، اس سے پہلے فرسٹ ایئر میں جب آپ لوگ لکھتے تھے مکالمہ تو کسی کا نام لکھتے تھے، علی، احمد، حامد، اس کے بعد آپ ایک علامت لگاتے تھے، 2 نقطوں کا استعمال کرتے تھے اوپر نیچے، اس کو رابطے کی علامت بولتے تھے، اور اس کے بعد علی کے بعد جو بھی بات تھی اس کو آپ آگے بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی تعریف ہے بچے، سکتہ اور وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ کی علامت استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سکتے اور وقفے دونوں کے سکتہ کہ آپ نے انتہائی کم رکنا ہے، وقفہ آپ نے نصف رکنا ہے، اور اب آپ کا رابطہ ہے یہ آپ نے ان دونوں سے بڑھ کر رکنا ہے، جس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مثال کے طور پر صبا نے کہا، اس کے بعد علامت لگے گی، ٹھیک ہے، رابطے کی علامت آپ لگائیں گے اور اس کے بعد بات بیان کریں گے کہ میں نے آج کام مکمل کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی بات کا اگلی بات کے ساتھ تعلق بھی قائم ہے، رابطہ بھی دونوں کے درمیان قائم ہے اور ان کے درمیان ٹھہراؤ بھی ہے،
ٹھیک ہے. جیسے قائد اعظم نے فرمایا، اب قائد اعظم نے فرمایا، سننے والا پڑھنے والا ایک دفعہ رکے گا. آگے قائد اعظم کا کیا فرمان ہے؟ کام کام اور زیادہ کام. ٹھیک ہے جی، کام کام اور کام. ٹھیک ہے، آپ اس کو کی طرف لے کر چلیں. تینوں کے درمیان پہلا جو ہے وہ اب رابطے کی علامت آئی ہے، پھر ان کا جو ہے وہ استعمال آیا ہے. گھر چھوٹا ہے تو کیا؟ گھر چھوٹا ہے تو کیا؟ دل تو بڑا ہے. اب پہلی بات جب بات بیان کریں گے گھر چھوٹا ہے تو کیا، رابطے کی علامت لگائیں گے. اب سننے والا تو اس میں کہے گا کہ شاید وہ اپنے گھر چھوٹا ہے تو کچھ مسائل بیان کرنا چاہتا ہے، کچھ اس کے پس و پیش جو پریشانیاں بڑھ رہی ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہے، یا اس میں رہنے والے افراد کی جو ہے وہ کثرت بیان کرنا چاہتا ہے یا کمی بیان کرنا چاہتا ہے. لیکن آگے جملے میں ٹھہراؤ لے کر آگے مفہوم جو ہے وہ بدل گیا ہے کہ دل تو بڑا ہے، کہ گھر تو بے شک چھوٹا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن دل کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے کہ سب جو ہے وہ مل جل کر رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عبارت میں کسی بات کی یہ اگلا جو ہے یہ تفصیلیہ کا جو ہے. ٹھیک ہے، تفصیلیہ کی نشان آپ لوگ دیکھ لو. دو آپ لوگوں نے لگانے ہیں نقطے اور ان کے ساتھ ایک ختمے کی علامت لگانی ہے. ٹھیک ہے، ایک آپ نے دو نقطے لگانے ہیں، دو نقطوں کے درمیان آپ نے ختمے کی جو ہے وہ علامت لگانی ہے. عبارت میں کسی بات کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ نے عبارت میں کوئی بات بیان کرنی ہے اور اس کی تفصیل بتانی ہے. اس تفصیل کو بتانے سے پہلے جو علامت استعمال کی جاتی ہیں اسے تفصیلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے اب کیا تفصیل بتانی ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے کسی منزل، ٹھیک ہے نا، ہم نے کسی یوں کہہ لو کہ کسی عمارت کی خوبصورتی یا اس کی تفصیل بتانی ہے تو اس کے بارے میں ہم کیا بتائیں گے کہ عمدہ منزل کی حسب ذیل خوبیاں ہونی چاہیے. اچھی منزل کی حسب ذیل خوبیاں ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم علامت لگائیں گے حسب ذیل کیا خوبی ہونی چاہیے؟ ہوادار ہو، روشنی کا انتظام موجود ہو. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے اگر اس میں 3 پورشن ہیں تو ہر پورشن دوسرے سے جڑا ہوا بھی ہو، اس طرح سے جڑا ہوا ہو کہ وہ دوسروں کے لیے باعث تکلیف بھی نہ ہو. یہ کسی بھی لیکن اس کی تفصیل بتانے سے پہلے ہم یہ علامت جو ہے وہ ضرور لگائیں گے. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ورزش کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں. ورزش کے کیا فوائد ہیں بھائی؟ اس کی تفصیلیہ کی علامت لگیں. اب ہم نے آگے تفصیل بتانی ہے. انسان چست رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے، سستی کائلی اس سے دور رہتی ہے، بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے. یہ سب چیزیں اس کی تفصیل ہے. پھر ہم نے آگے کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کیا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی خودی سے کام لو، اپنی خودداری کو کبھی بھی کسی مقام پر نہ بیچو. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم نے تفصیل بتانی ہے، اور تفصیل بتانے سے پہلے پچھلی عبارت کو تھوڑے حصے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہے. اس کے بعد علامت لگانی ہے، پھر ہم نے جو ہے اگلی بات مکمل کرنی ہے. ختمہ آپ کا 5واں جو ہے ختمہ، یہ علامت کسی جملے کے خاتمے پر استعمال ہوتی ہے. اردو میں جو ختمہ ہے اس کی علامت جو ہے وہ یہ ہے، چھوٹی سی ڈیش یا یوں کہہ لو کہ چھوٹی سی لائن لگا دی جاتی ہے، انتہائی جو ہے یوں اس کو مختصر کہتے ہیں، یہ وہ علامت ہوتی ہے. آپ نے کیا کہا ہے؟ میں نے کام کر لیا ہے، آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے ختمہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، میں کھانا کھا چکی ہوں. ٹھیک ہے، آپ ایک کام مکمل کر چکی ہیں، آپ ایک بات مکمل کر چکی ہیں، آپ نے اپنے جملے کو اختتام پذیر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے. یہ ساری وہ باتیں جو ہیں جس کے بعد آپ نے اپنا جملہ مکمل کیا ہے تو آپ نے ختمے کی علامت لگائی ہے. اوکے کلاس، انشاءاللہ تعالیٰ جو 5 اور علامات ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی.